शोहर ने अपनी बीवी को बताया कि वो परदेस जा रहा है क्योंकि जहाँ के हालात ठीक नहीं हैं और इसे अपनी माँ के पास छोड़कर चला गया। बीवी सास की खिदमत करती रही मगर शोहर का फ़ोन कभी नहीं आया। 3 साल बाद पता चला कि शोहर इसी शहर में दूसरी बीवी के साथ रह रहा है। बीवी ने जब इसके घर का पता करवा कर इसके नए घर पहुंची तो देखा कि वहाँ सिफ़े मातम बिछी है। पता चला कि निदा की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहर गई थी जहां उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान कोई फासला नहीं बचा था। वो एक इंतहाई सादा और वफादार औरत थी जिसने अपने शोहर कमरान को ही अपनी कुल कायनात मान लिया था। इनकी शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था जब कमरान ने इसे बताया कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और रोज़गार के तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं, इसीलिए इसे किसी दूर दराज प्रदेश जाना पड़ेगा ताकि वो वहाँ दिन रात मेहनत करके अपने घर वालों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी का सामान कर सके। इसने निदा को ये भी बावर कराया कि ये सफ़र बहुत कठिन है और वो इसे अपने साथ नहीं लेके जा सकता। घर में कमरान की एक ज़ईफ़ और फालज ज़दा वालदा भी थी जिनका आधा धड़ काम करना छोड़ चुका था और वो मुकम्मल तौर पर बिस्तर से लग चुकी थी। कमरान ने अपनी रोती हुई बीवी के सर पर हाथ रखा और इसे तसल्ली दी कि ये बस चंद साल की दूरी है और वो वहाँ जाकर इतनी मेहनत करेगा कि जल्द अज जल्द वापस आकर इसे और अपनी बूढ़ी वालदा को हर वो सुख दे सके जिसके वो हकदार हैं। निदा ने अपने शोहर की मजबूरी को समझा और अपने दिल पर पत्थर रखकर इसे रुखसत करने का फैसला किया। जिस दिन कमरान सफ़र के लिए रवाना हो रहा था, निदा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसने अपने शोहर के हाथों को चूमा और इसे यकीन दिलाया कि वो इसकी गैर मौजूदगी में इसकी बीमार वालदा की बिल्कुल वैसे ही खिदमत करेगी जैसे कोई सकी बेटी करती है। इसने कमरान का सामान बांधा, इसके पसंदीदा खाने बनाए और दरवाजे तक इसे दुआओं के साए में रुखसत किया। बूढ़ी माँ के कांपते हाथों ने अपने बेटे का माथा चूमा और इसे अल्लाह की ईमान में दिया। कमरान ने भी इसे तसल्ली दी और कहा कि वो वहाँ पहुँचते ही इस तक अपना पैगाम पहुँचाएगा और हर महीने बाकायदगी से रकम भेजता रहेगा ताकि घर का निज़ाम बग़ैर किसी रुकावट के चलता रहे। इसके जाने के बाद घर में एक अजीब सी वीरानी छा गई। निदा का हर दिन और हर रात अपने शोहर की वापसी की दुआओं में गुजरने लगी। शुरू के कुछ दिनों तक कमरान ने बाकायदगी से रब्ता होता रहा। वो बताता था कि वहाँ कितनी सर्दी है और इसे कितनी सख्त मशक्क़त करना पड़ती है। वो बताता था कि वो छोटे से कमरे में कई और लोगों के साथ रहता है और इसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी सख्त मेहनत करना पड़ती है। निदा इसकी बातें सुनकर तड़प उठती और इसे तसल्ली देती कि वो अपना ख्याल रखे और इनकी फ़िक्र न करे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कमरान की तरफ से आने वाले पैगामात में कमी आने लगी। पहले वो हफ्ते में एक बार इसका हाल दरियाफ्त करता, फिर ये सिलसिला महीने में एक बार तक जा पहुंचा और फिर एक वक्त ऐसा आया जब महीनों तक इसकी कोई खबर ना आई। निदा का दिल हर वक्त किसी अनजाने खौफ से धड़कता रहता। वो सोचती कि शायद इसका शोहर किसी मुश्किल में फंस गया है या पराए देश की सख्तियाँ इसे राब्ता करने की मोहलत नहीं दे रही। वो पागलों की तरह जानने वालों के पास जाती और इसे मिन्नतें करती कि किसी तरह इसके शोहर की खैरियत मालूम करके बताएं। इधर घर के हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे थे। सास की बीमारी बढ़ती जा रही थी। व्हील कुर्सी पर बैठी वो बेबस औरत सारा दिन दरवाजे को तकती रहती। इनके इलाज मालजे के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। जब कमरान की तरफ से कोई रकम ना आई तो निदा ने अपने माथे के झूमर और कानों की बालियां बेचकर सास की दवाइयाँ खरीदी। जब वो पैसे भी ख़त्म हो गए तो इसने घर के बर्तन और अपना बचा खुचा जहेज़ का सामान भी कूड़ियों के भाव बेच दिया। यहाँ तक कि इसने अपनी शादी का वो जोड़ा भी फ़रोख्त कर दिया जिसे इसने बहुत प्यार से संभाल के रखा था और जिससे इसकी बहुत सी यादें जुड़ी थी। वो सारा दिन घर के काम काज करती, अपनी बीमार सास के कपड़े धोती, इन्हें अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाती
اور رات کے تک محلے کے لوگوں کے کپڑے سیتی رہتی تاکہ کچھ پیسے جمع کر کے گھر کا چولہا جلا سکے۔ سوئی چبھ چبھ کر اس کی انگلیاں زخمی ہو چکی تھی اور مدھم روشنی میں مسلسل سلائی کرنے کی وجہ سے اس کی بینائی بھی کمزور پڑنے لگی تھی۔ سردیوں کی ٹھر ٹھرتی راتوں میں جب یخ بستہ ہوائیں بوسیدہ لکڑی کے دروازوں کے درزوں سے اندر آتی تو وہ اپنے حصے کا واحد کمبل بھی اپنی بیمار ساس کے اوپر ڈال دیتی اور خود ایک پرانی سی چادر اوڑھ کر سردی سے کامتی رہتی۔ وہ خود کئی دن بھوکے فاقے کرتی اور سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتی، مگر اپنی ساس کو کبھی بھوکا سونے نہ دیتی۔ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ محلے کی عورتیں اس سے کپڑے سلوا لیتی، مگر پیسے دینے میں ہیلے بہانے کرتی اور وہ سارا دن ان کے دروازوں پہ کھڑی رہتی تاکہ اسے اس کی محنت کا حق مل سکے اور وہ اپنی ساس کے لیے درد کم کرنے والی دوا لا سکے۔ محلے کی عورتیں جب اس سے ملنے آتی یا اپنے کپڑے سلوانے دیتی تو طرح طرح کی باتیں کرتی۔ کوئی کہتے کہ مرد جب پرائے دیس جاتے ہیں تو وہاں وہی کی رنگینیوں کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور پچھلے رشتوں کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی اسے تانا دیتی کہ اس کے شوہر نے اسے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ایک پڑوسن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم کیوں اپنی جوانی اس بوڑھی اور بیمار عورت کے پیچھے برباد کر رہی ہو؟ اپنے میکے واپس چلی جاؤ اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ لیکن ندا اس سب کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی۔ اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس کا کامران اسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ وہ ان عورتوں کو جواب دینے کی بجائے خاموشی سے اپنے آنسو پی لیتی اور راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتی کہ اس کے شوہر کو ہر بلا سے محفوظ رکھے اور اسے جلد از جلد بحفاظت واپس لے آئے۔ تہجد کے وقت اس کی سسکیوں سے گھر کی دیواریں بھی لرز اٹھتی۔ وہ اکثر خواب دیکھتی کہ کامران کسی برفانی طوفان میں پھنس گیا ہے یا کسی کارخانے میں بھوکا پیاسا کام کر رہا ہے، اور ایسے خوفناک خواب دیکھ کر وہ پسینے میں شرابور ہو کر جاگ جاتی اور پھر ساری رات مسلے پر بیٹھ کر اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ محلے کے دکاندار نے بھی ادھار دینا بند کر دیا تھا اور جب وہ سودا صرف لینے جاتی تو اسے سخت سست باتیں سننی پڑتی، مگر وہ اپنی ساس کی خاطر سب کچھ برداشت کر لیتی۔ اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر اس کی ساس کو کچھ ہو گیا تو وہ کامران کو کیا منہ دکھائے گی۔ سردیوں کی لمبی راتیں اور گرمیوں کے تپتے دن اسی دکھ اور انتظار میں گزرنے لگے۔ عید کے دن جب سارے محلے میں خوشیاں منائی جاتی اور ہر گھر میں اچھے کھانوں کی خوشبو آتی تو ندا اپنے گھر کے اس تاریک کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے روتی رہتی۔ وہ اپنی ساس کو پرانے مگر دھلے ہوئے کپڑے پہنا کر ان کے پاس بیٹھ جاتی اور دونوں ساس بہو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر خاموشی سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ بارش کے موسم میں جب کچی چھت ٹپکنے لگتی تو وہ ساری رات جاگ کر برتنوں میں پانی جمع کرتی رہتی تاکہ اس کی ساس کا بستر گیلا نہ ہو جائے۔ ایک رات جب بہت تیز بارش ہو رہی تھی تو اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ ندا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے سوچا شاید کامران واپس آ گیا ہے۔ وہ ننگے پاؤں بارش میں بھیگتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی اور جلدی سے کنڈی کھولی، مگر سامنے کوئی بھکاری کھڑا تھا جو بارش سے بچنے کے لیے پناہ مانگ رہا تھا۔ اسی لمحے ندا کے دل پر جو قیامت گزری وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ روتی ہوئی واپس آئی اور اپنی ساس کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ 1 سال، 2 سال اور پھر پورے 3 سال کا طویل اور صبر آزما عرصہ بیت گیا۔ ساس کی حالت اب اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ بولنے کی صلاحیت بھی مکمل طور پر کھو چکی تھی۔ بس اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہتے رہتے جو اپنے جوان بیٹے کے دیدار کو ترستی تھی۔ ان کے کمزور جسم پر زخم پڑ چکے تھے جنہیں ندا روزانہ صاف کرتی اور ان پر مرہم لگاتی۔ ندا اب جسمانی اور ذہنی طور پر
مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی ہڈیاں نکل آئی تھیں اور چہرے کی رونق بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی ایک ایسی بے جان شے بن چکی تھی جس کا مقصد صرف صبح جاگنا، محنت کرنا، بیمار کی ذمہ داری کرنا اور رات کو تھک ہار کر سو جانا تھا۔ اس کے دل میں اب صرف ایک ہی سوال گونجتا تھا کہ کیا کامران زندہ بھی ہے یا کسی انجانے حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ ہر روز دروازے کی معمولی سی آہٹ پر بھی چونک اٹھتی کہ شاید کوئی اس کے شوہر کا پیغام لے کر آیا ہو۔ وہ گلی میں سے گزرنے والے ہر اجنبی کا رستہ تکتی کہ شاید کوئی اس کے پیارے کی خبر لایا ہو۔ اس نے اپنے جاننے والوں کے ذریعے بھی پتہ کروانے کی ہر ممکن کوشش کی جو اس دیس کے آس پاس رہتے تھے، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ کامران کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا۔ ان 3 سالوں کی طویل اور کٹھن مسافر میں ندا نے وہ تمام سختیاں اور تکلیفیں تنہا برداشت کی جو کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی محبت اور وفا کی خاطر برداشت کر سکتی ہے۔ اس نے اپنی بھوک پیاس، اپنی تمام تر خواہشات اور اپنی ہنستی کھیلتی جوانی سب کچھ اس ایک امید پر قربان کر دیا کہ ایک دن اس کا شوہر ضرور واپس آئے گا اور اس کی ساری مشقتوں اور قربانیوں کا صلہ دے گا۔ وہ محلے والوں کے کڑوے طعنے سنتی، رشتہ داروں کی بے رخی اور سرد مہری سہتی اور اپنی ساس کی خدمت میں دن رات ایک کیے رکھتی۔ اس کے ذہن میں کامران کی وہی معصوم اور مجبور تصویر محفوظ تھی جس میں وہ ایک لاچار انسان تھا جو اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ وہ اکثر رات کو کھلے آسمان تلے لیٹ کر ستاروں کو دیکھتی اور سوچتی کہ شاید اس کا شوہر بھی پردیس کے آسمان تلے انہی ستاروں کو دیکھ کر اسے یاد کر رہا ہوگا۔ وہ اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتی اور اس کی سلامتی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا شوہر 7 سمندر پار کسی برفانی علاقے میں شدید سردی اور بھوک سے لڑ رہا ہے اور صرف ان کے لیے اپنی جان مار رہا ہے۔ وہ اپنے شوہر کو ایک فرشتہ سمجھتی تھی جس نے ان کی خاطر اپنی زندگی کو اتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس کی ہر سانس کامران کے نام سے جڑی تھی اور وہ اس انتظار کی آگ میں جل کر کندن بن رہی تھی۔ اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے رتی برابر بھی کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک گہری اور اداس خاموشی تھی اور ایک لامتناہی انتظار تھا جو اس کی روح کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ بس یہی سمجھتی تھی کہ اس کا شوہر حالات کا مارا ہوا ہے اور وقت کی بے رحم گردش نے اسے ان سے دور کر دیا ہے۔ وہ ہر لمحہ یہی یقین کیے بیٹھی رہی کہ اس کا شوہر پردیس میں مجبور ہے اور ان کی خاطر تکلیفیں سہ رہا ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ دن یوں ہی اپنی مخصوص اور تھکا دینے والی رفتار سے گزر رہے تھے اور ندا کی زندگی ایک ایسے جمود کا شکار ہو چکی تھی جس میں نہ کوئی رنگ تھا اور نہ ہی کوئی روشنی، بس ایک اندھا انتظار تھا جو اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا۔ ایک روز جب دوپہر کی دھوپ دیواروں پر سے ڈھل رہی تھی اور ندا اپنی ساس کو ان کی دوائی پلا کر تھوڑی دیر کے لیے ایک ٹوٹی ہوئی چرپائی پر بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا اور دروازہ کھولنے لگی تو سامنے اس کی خالہ زاد بہن کھڑی تھی جو شہر کے دوسرے اور قدرے بہتر علاقے میں رہتی تھی۔ وہ کبھی کبھار ندا کا حال چال پوچھنے آ جایا کرتی تھی۔ ندا نے اسے اندر بلایا اور دونوں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ خالہ زاد بہن نے آتے ہی اپنی باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ دنیا جہان کی خبریں سنا رہی تھی جبکہ ندا کا ذہن حسب معمول کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ اس کا دھیان بس اسی طرف لگا تھا، کیا کبھی اس کے نصیب کا دروازہ کھلے گا یا نہیں۔ باتوں باتوں میں خالہ زاد نے اپنے پرس سے ایک جدید برقی آلہ نکالا جس کے ذریعے لوگ دور دراز کی خبریں اور بصری جھلکیاں دیکھتے تھے۔ وہ ندا کا دل بہلانے کے لیے اس آلے پر مختلف چیزیں دکھانے لگی تاکہ اس کی اداسی کچھ کم ہو سکے۔
اس نے ایک ایسی بصری جھلک لگائی جو اس وقت پورے شہر میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی تھی اور لوگوں میں بحث کا موضوع بنی ہوئی تھی۔ یہ جھلک شہر کے ایک بہت بڑے اور عالیشان بازار کی تھی، جہاں شیشے کے بڑے بڑے دروازے اور چمکتی ہوئی دکانیں تھیں۔ اس جھلک میں دکھایا جا رہا تھا کہ دو انتہائی امیر اور ماڈرن نظر آنے والی عورتیں کسی بات پر آپس میں الجھ رہی ہیں اور ان کے درمیان سخت تلخ کلامی ہو رہی ہے۔ وہاں ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا جو اس تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ ندا کی خالہ زاد بہن ہنس ہنس کر وہ مناظر دیکھ رہی تھی اور ندا کو بھی اس طرف متوجہ کر رہی تھی۔ ندا کی نظریں اس چھوٹی سی چمکتی ہوئی سکرین پر تو تھی، لیکن اس کا دل اس بے معنی تماشے میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بس یوں ہی خالی خالی نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظریں ان لڑنے والی عورتوں کے پیچھے کھڑے ہجوم کے ایک حصے پر جا کر ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ اس نے جلدی سے وہ برقی آلہ اپنی بہن کے ہاتھ سے چھین لیا اور وہ اس جھلک کو دوبارہ پیچھے کر کے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے اور ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ خالہ زاد بہن حیرت سے اس کی اس عجیب و غریب حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ ندا کی نظریں اس سکرین پر ایک ایسے شخص پر جمی ہوئی تھی جو ان لڑنے والی عورتوں کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس شخص نے انتہائی قیمتی اور شاندار لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بال بہت نفاست سے بنے ہوئے تھے اور وہ کسی بہت ہی امیر اور خوشحال انسان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ لیکن جو بات ندا کی ہوش اڑا رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر کامران تھا۔ وہی کامران جس کے بارے میں وہ پچھلے 3 سالوں سے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کسی پرائے ملک میں کی کڑکڑاتی سردی میں مزدوری کر رہا ہے اور 2 وقت کی روٹی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ندا کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر کوئی بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس نے ایک جھلک کو بار بار روکا اور اس چہرے کو زوم کر کے یعنی بڑا کر کے دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کامران ہی تھا۔ اس کی وہی مخصوص مسکراہٹ، چلنے کا وہی انداز اور اس کی گردن پر موجود وہی سیاہ تل جو ندا کو زبانی یاد تھا۔ لیکن یہ کامران وہ کامران نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی انسان تھا جو امیری اور آسائشوں کے نشے میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ ندا کی حیرت اور صدمے میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ کامران کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہے۔ وہ عورت ان لڑنے والی عورتوں میں سے نہیں تھی بلکہ ان سے الگ کھڑی اس تماشے سے محظوظ ہو رہی تھی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور پرکشش عورت تھی جس نے بے حد قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں سونے کے بھاری زیورات چمک رہے تھے اور اس کے انداز میں ایک عجیب سا غرور اور تکبر جھلک رہا تھا۔ کامران اس عورت کے بالکل پیچھے ایک غلام یا کسی بہت ہی وفادار ملازم کی طرح کھڑا تھا اور اس کے ہاتھوں میں اس عورت کی خریداری کے درجنوں قیمتی تھیلے موجود تھے۔ کامران کی نظریں اس عورت کے چہرے پر یوں جمی ہوئی تھی جیسے وہ اس کا کوئی دیوتا ہو۔ ندا کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے چیخے اور اس اسکرین کو توڑ دے جس نے اس کے تمام خوابوں اور امیدوں کو ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے وہ حقیقت ہے یا اس کی آنکھوں کا کوئی بھیانک دھوکہ ہے۔ وہ جس شوہر کے لیے اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی، جس کی بوڑھی اور بیمار ماں کی خاطر اس نے اپنی جوانی کے بہترین دن ایک تاریک کمرے میں گزار دیے تھے، وہ شوہر پردیس میں نہیں بلکہ اسی شہر کے کسی عالی شان بازار میں کسی اور عورت کے ناز نخرے اٹھا رہا تھا۔ ندا کے ذہن میں ان 3 سالوں کی ایک ایک اذیت ناک رات گھومنے لگی۔ وہ راتیں جب اس نے فاقے کیے تھے، وہ دن جب اس نے محلے والوں کی طعنہ زنی برداشت کی تھی،
وہ لمحے جب اس نے اپنی ساس کی خاطر اپنے زیور اور جہیز کا سامان کوڑیوں کے بھاؤ بیچا تھا، اور سب کچھ اس نے اس شخص کے لیے کیا تھا جو اس وقت کسی اور کی زلفوں کا اسیر بنا ہوا تھا۔ اس کی خالہ زاد بہن اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور اس سے بار بار پوچھنے لگی کہ اسے کیا ہوا ہے، وہ کیوں اس قدر خوفزدہ اور صدمے میں لگ رہی ہے۔ لیکن ندا کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اس کی آواز جیسے اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے وہ برقی آلہ اپنی بہن کے حوالے کیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنسوؤں میں اس کے ٹوٹے ہوئے دل کا درد، اس کی برباد کی گئی جوانی کا نوحہ اور اس کی اندھی وفا کا ماتم شامل تھا۔ اس کی بہن کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن جب اس نے خود اس جھلک کو غور سے دیکھا تو وہ بھی دم بخود رہ گئی۔ اس نے بھی کامران کو پہچان لیا تھا، کیونکہ اس نے بھی کامران کو ندا کی شادی کے وقت قریب سے دیکھا تھا۔ اب صورتحال پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ کامران نے اپنی بیوی اور ماں کو ایک بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اس نے پردیس جانے کا جھوٹا ڈرامہ رچا کر دراصل ان سے جان چھڑائی تھی اور اسی شہر میں کسی اور عورت کے ساتھ ایک نئی اور پرتعیش زندگی شروع کر دی تھی۔ ندا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے روح کو اس کے جسم سے نوچ کر نکال لیا ہو۔ اس کا وہ سارا یقین، وہ ساری وفاداری، وہ ساری قربانیاں جو اس نے کامران کے لیے دی تھی، اب اسے اپنے ہی منہ پر پڑنے والے زوردار تمانچے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دیر تک روتی رہی اور اس کی بہن اسے تسلی دینے کی ناکام کوشش کرتی رہی، لیکن ندا کے لیے اب کوئی تسلی، کوئی دلاسا معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی، اس کے خوابوں کا محل زمین بوس ہو چکا تھا، اور اس کی وہ امید جس کے سہارے وہ پچھلے 3 سالوں سے زندہ تھی، اب ہمیشہ کے لیے مر چکی تھی۔ جب اس کے آنسو کچھ تھمے تو اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ کیفیت اداسی کی نہیں تھی، بلکہ ایک شدید غصے اور انتقام کی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس دھوکے کو یوں ہی خاموشی سے برداشت نہیں کرے گی۔ وہ اس ظالم شخص تک پہنچے گی اور اس سے اپنے 3 سال کے ایک ایک آنسو کا حساب لے گی۔ وہ اس سے پوچھے گی کہ اس نے کس جرم کی سزا اسے اور اس کی اس بوڑھی ماں کو دی ہے جس نے اسے جنم دیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اپنی بہن سے اس عالیشان بازار کا مکمل پتہ پوچھا جہاں کی یہ جھلک تھی۔ بہن نے اسے بتایا کہ یہ شہر کا سب سے مہنگا اور بڑا تجارتی مرکز ہے جو شہر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ ندا نے وہ پتہ اپنے ذہن میں نقش کر لیا۔ اس کا ارادہ بالکل پختہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیمار ساس کی طرف دیکھا جو بے خبری کی حالت میں سو رہی تھی۔ ندا کے دل میں ان کے لیے بھی شدید ترس پیدا ہوا کہ اس بیچاری ممتا کو بھی اس کے اپنے ہی خون نے دھوکہ دیا تھا۔ ندا نے جلدی سے اپنا پرانا اور پھٹا ہوا برقع پہنا، اپنے پاس موجود وہ چند روپے جو اس نے سلائی کر کے جمع کیے تھے اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھے اور اپنی بہن سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی ساس کے پاس بیٹھے، کیونکہ اسے ایک بہت ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ اس کی بہن اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ندا نے کسی کی ایک نہ سنی اور آندھی اور طوفان کی طرح گھر سے باہر نکل گئی۔ گلیاں عبور کرتی ہوئی وہ ایک بڑی سڑک پر آئی اور وہاں میں سے ایک 3 پہیوں والی سواری پر بیٹھ کر اس عالیشان بازار کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر اس کا دماغ ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ کامران کے سامنے جائے گی تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ کیا وہ اسے پہچاننے سے انکار کر دے گا؟ کیا وہ اس سے معافی مانگے گا یا پھر اسے دھکے دے کر وہاں سے نکال دے گا؟ وہ ان سب باتوں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو رہی تھی۔ سواری شہر کے پرہجوم راستوں سے گزرتی ہوئی آخر کار اس عظیم الشان عمارت کے سامنے رک گئی جسے اس نے اس برقی آلے کی چھوٹی سی سکرین پر دیکھا تھا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا اور شاندار بازار تھا جس کی اونچی اونچی شیشے کی
दीवारें धूप में चमक रही थीं और इसके दरवाज़ों पर पहरेदार खड़े थे। निदा ने सवारी वाले को पैसे दिए और एक गहरा सांस लेकर इस इमारत की तरफ कदम बढ़ाए। इसके पुराने और मैले भुरके और इसकी टूटी हुई चप्पल को देखकर पहरेदारों ने इसे अजीब नज़रों से देखा, लेकिन इसकी आंखों में मौजूद इस गज़बनाक चमक और इसके चेहरे की सख्ती को देखकर किसी ने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वो सीधी इस बाज़ार के अंदर दाखिल हो गई। अंदर का माहौल इसके तसव्वुर से भी ज़्यादा दंग कर देने वाला था। हर तरफ तेज़ रोशनियाँ, ठंडी हवाएं, खुशबुओं का सैलाब और बेतहाशा दौलत का मुजाहरा था। लोग कीमती लिबास पहने हंसते मुस्कुराते इधर से उधर जा रहे थे, लेकिन निदा की नज़रें सिर्फ इन दुकानों और राहदारियों को ढूंढ रही थी जो इसने इस झलक में देखी थी। वो पागलों की तरह एक दुकान से दूसरी दुकान तक भटकती रही। वो हर इस शख्स को गौर से देखती जो इसके पास से गुजरता कि शायद वो कमरान हो, लेकिन वो इतने बड़े हजूम में कहाँ मिलने वाला था। काफ़ी देर की मेहनत और तलाश के बाद वो बलाखिर इसी जगह पर पहुंच गई जहां वो लड़ाई हुई थी। इसने वहां मौजूद दुकान के एक मुलाजिम से इस झलक के बारे में पूछा और इसे अपने अल्फाज में वो सारा मंजर बयान किया जो इसने देखा था। इसने इस मुलाजिम की मिन्नत समाजत की कि वो इसे इस शख्स और इस औरत के बारे में कुछ बताए। मुलाजिम ने पहले तो इसे टालने की कोशिश की, लेकिन निदा की रोती हुई आंखों और इसकी इल्तिजा को देखकर इसे तरस आ गया। इसने बताया कि वो जिस औरत की बात कर रही है वो कोई आम औरत नहीं है। वो इस बाज़ार में अक्सर ख़रीदारी के लिए आती है और वो बहुत ही अमीर और बाअसर मालूम होती है। इस मुलाजिम ने मज़ीद बताया कि वो औरत हमेशा इसी शख्स के साथ आती है जिसे निदा अपना शोहर बता रही है, और वो शख्स इस औरत का हर हुक्म ऐसे मानता है जैसे इसका ज़रख़रीद ग़ुलाम हो। निदा ने जब ये सुना तो इसके दिल पर एक और खंजर चला। इसने मुलाजिम से पूछा, क्या इसे मालूम है कि वो लोग कहाँ रहते हैं? मुलाजिम ने कुछ देर सोचने के बाद बताया कि इसने एक बार इस औरत के ड्राइवर से बात की थी और इसे इतना मालूम है कि वो लोग इसी बाज़ार के बिल्कुल पीछे मौजूद एक बहुत बड़ी और आलीशान रहायशी इमारत में रहते हैं जो शहर की सबसे महंगी और पुरतैश इमारत मानी जाती है। मुलाजिम ने इसे इस इमारत का नाम और रास्ता भी समझा दिया। निदा ने इस मुलाजिम का शुक्र अदा किया और तेज़ी से इस बाज़ार से बाहर निकल आई। अब इसकी मंजिल वो ऊंची इमारत थी जहां इसका मफरूर शोहर अपनी नई दुनिया बसाकर बैठा था। वो बाज़ार की पिछली तरफ वाली सड़क पर चलने लगी। इसके कदमों में एक अजीब सी तेज़ी थी और इसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि इसे अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हो रही थी। थोड़ी ही देर में वो इस बुलंदो बाला इमारत के सामने खड़ी थी जिसकी चोटी आसमान से बातें कर रही थी। ये इमारत इतनी बड़ी और खौफनाक हद तक शानदार थी कि निदा को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई है। इसके चारों तरफ लोहे की मजबूत बाड़ लगी हुई थी और बड़े दरवाजे पर वर्दी पहने हुए मुहाफ़िज़ खड़े थे जो हर आने जाने वाले की कड़ी निगरानी कर रहे थे। इमारत के अंदर दाखिल होने के रास्ते पर महंगी और चमकदार गाड़ियाँ कतार में खड़ी थी और वहाँ का माहौल एक अजीब सी खामोशी और पुरस्रारियत में डूबा हुआ था। निदा सड़क के किनारे खड़ी इस इमारत को घूर रही थी। इसकी आंखों में आंसू भी थे और एक शोहला भी। वो सोच रही थी कि इसके शोहर ने इस ज़ाहरी चमक दमक और इस पत्थर की इमारत की खातिर अपनी सगी माँ और एक वफादार बीवी को जीते जी मार दिया था। इसका दिल चाह रहा था कि वो भागकर इस इमारत के अंदर जाए और हर दरवाजे पर दस्तक देकर अपने शोहर को बाहर निकाले, लेकिन वो जानती थी कि ये इतना आसान नहीं है। इसे कोई ना कोई रास्ता निकालना था ताकि वो इस जालिम के सामने खड़ी हो सके और इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ सके कि इसने ऐसा क्यों किया। इसके अंदर का तूफान अब अपने अरूज पर पहुंच चुका था
اور وہ کسی بھی قیمت پر واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ وہیں اس عمارت کے صدر دروازے کے قریب ایک درخت کے سائے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی اور انتظار کرنے لگی۔ اس کا جسم تھکاوٹ اور بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا، لیکن اس کے ارادے کی مضبوطی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ بس اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ سچائی کا سامنا کرے اور اس کی زندگی کا یہ بھیانک راز پوری طرح اس کے سامنے آ جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس عمارت کے اندر اس کے لیے کیا منتظر ہے، اور نہ ہی اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس سچائی کی تلاش میں وہ یہاں تک آ پہنچی ہے۔ وہ سچائی اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ وہ بس وہاں کھڑی رہی، اپنی نظریں اس دروازے پر جمائے ہوئے اور اپنے دل میں وہ سارے سوال لیے ہوئے جن کا جواب پانے کے لیے اس نے اپنی زندگی کے 3 سال ایک اندھے کنویں میں گزار دیے تھے۔ وہ لمحہ بلمحہ اس گھڑی کے قریب پہنچ رہی تھی جو اس کی تقدیر کا آخری اور سب سے بھیانک فیصلہ سنانے والی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ اس دروازے کے کھلنے کا، جہاں سے اس کی بربادی کا اصل چہرہ باہر آنے والا تھا، اور یہ انتظار اس کی زندگی کا سب سے طویل اور اذیت ناک انتظار بن چکا تھا، جس کے اختتام پر نہ تو کوئی خوشی تھی نہ ہی کوئی امید، بس ایک ایسا تجسس تھا جو اس کی روح کو چیر رہا تھا، اور وہ اسی تجسس کے بھنور میں پھنسی ہوئی بلند و بالا اور پراسرار عمارت کی طرف مسلسل دیکھے جا رہی تھی، بغیر اس بات کا اندازہ لگائے کہ اندر کیا کھیل کھیلا جا چکا ہے اور کس طرح تقدیر نے ان سب کے لیے ایک ایسا جال بنا ہے جس میں سے نکلنا اب کسی کے بھی بس میں نہیں رہا تھا۔ ندا اسی اونچی اور پرتعش عمارت کے سامنے کھڑی اپنے ذہن میں اٹھنے والے بے شمار سوالوں کا جواب تلاش کر رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جلنا شروع ہو گئی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے پرانے بھرکے کو چھوتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن اس کے اندر جو انتقام اور دکھ کی آگ جل رہی تھی وہ اسے کسی بھی سردی کا احساس نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ مسلسل اس بڑے اور آہنی دروازے کو گھور رہی تھی، جہاں سے ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی چمکدار اور مہنگی سواری اندر یا باہر جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان پہرے داروں کو دھکے دے کر اندر گھس جائے اور اس عمارت کے ہر دروازے کو پیٹ کر اپنے غدار شوہر کو باہر نکالے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے اس پرانے لباس اور خستہ حالی کو دیکھ کر کوئی بھی اسے اندر قدم نہیں رکھنے دے گا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک دور سے کسی خطرے کی گھنٹی بجنے کی اور تیز اور دل دہلا دینے والی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آواز اتنی تیز اور خوفناک تھی کہ سڑک پر چلنے والے تمام لوگ رک کر اسی طرف دیکھنے لگے۔ ندا نے بھی اپنی گردن گھما کر دیکھا تو اسے تیز سرخ اور نیلی روشنیوں والی سرکاری گاڑیاں اور طبی امداد کی گاڑیاں پوری رفتار سے اس عمارت کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان گاڑیوں کے شور اور روشنیوں نے پورے علاقے میں ایک عجیب سی دہشت اور سنسنی پھیلا دی۔ پہرے داروں نے جلدی سے عمارت کا بڑا سا دروازہ کھول دیا اور وہ گاڑیاں ایک جھٹکے سے اندر داخل ہو کر عمارت کے بالکل سامنے رک گئی۔ ان گاڑیوں میں سے وردی پہنے ہوئے اہلکار اور طبی امداد دینے والے لوگ تیزی سے باہر نکلے اور عمارت کے اندر کی طرف بھاگے۔ وہاں موجود پہرے دار اور آس پاس کے لوگ بھی گھبراہٹ میں اسی طرف دوڑے۔ اسی ہنگامے اور افراتفری کے عالم میں کسی کا دھیان دروازے کی طرف نہیں رہا، اور ندا نے موقع کو غنیمت جانا۔ اس نے اپنے برقعے کو سمیٹا اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی ان لوگوں کے ہجوم کے پیچھے پیچھے عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ دھنگ کر دینے والا تھا۔ دیواروں پر قیمتی پتھر لگے تھے اور فرش اتنا شفاف تھا کہ اس میں انسان کا چہرہ نظر آتا تھا، لیکن اس وقت وہاں کی خوبصورتی پر ایک خوفناک سایہ منڈلا رہا تھا۔ لوگ گھبراہٹ میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔
سرکاری اہلکار تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ رہے تھے کیونکہ برقی سیڑھیاں بند کر دی گئی تھی۔ ندا بھی اپنا دل مضبوط کر کے انہیں اہلکاروں اور ہجوم کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چلنے لگی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور اس کا سانس پھول رہا تھا، لیکن اس کے اندر کی وہ تڑپ جو اسے یہاں تک لائی تھی اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ شاید اس کے شوہر نے اس عورت کے ساتھ مل کر کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سرکاری اہلکار یہاں آئے ہیں، یا شاید وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ اس کا دماغ مختلف قسم کے خیالات بن رہا تھا اور وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا تجسس اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار وہ ہامتی کامتی عمارت کی سب سے اوپری منزل پر پہنچ گئی، جہاں لوگوں کا ایک بڑا ہجوم جمع تھا اور آگے جانے کا راستہ پیلے رنگ کی پٹی لگا کر بند کر دیا تھا۔ ندا نے ہجوم کے پیچھے کھڑے ہو کر آگے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہمت کی اور لوگوں کو دھکے دیتی ہوئی آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ بعض لوگوں نے اسے برا بھلا بھی کہا، لیکن اس وقت اسے کوئی بھی پرواہ کسی کی بھی نہیں تھی۔ وہ بس اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی جس نے اس کی زندگی کے 3 سال عذاب بنا دیے تھے۔ جب وہ اس پیلے رنگ کی پٹی کے بالکل قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑے اور شاہانہ انداز میں سجے ہوئے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور اندر سرکاری اہلکار ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ کمرے کا سارا قیمتی سامان بکھرا پڑا تھا اور وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی جو کسی دوا یا زہر کی بو لگ رہی تھی۔ اہلکار مختلف چیزوں کی تصویریں بنا رہے تھے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر آپس میں کچھ سنجیدہ گفتگو کر رہے تھے۔ ندا کی نظریں پورے کمرے میں کامران کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی شاید اہلکار اسے توق پہنا کر باہر لائیں گے، لیکن اچانک اس کی نظر کمرے کے بالکل درمیان میں فرش پر پڑی، جہاں ایک سفید رنگ کی چادر سے ڈھکا ہوا کوئی وجود پڑا تھا۔ وہ کوئی انسانی لاش تھی جس کے ارد گرد اہلکار کھڑے تھے۔ ندا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی آنکھیں اس سفید چادر پر جم گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ کیا یہ وہی مغرور عورت ہے جس نے اس کا گھر برباد کیا تھا، یا کوئی اور؟ اچانک اس کی نظر اس چادر کے باہر لٹکتے ہوئے ایک بے جان ہاتھ پر پڑی۔ اس کی ہاتھ کی انگلیوں کی بناوٹ اور اس پر موجود وہ نشان جو ندا نے سالوں تک اپنے ہاتھوں میں تھام کر محسوس کیا تھا، اسے چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ ہاتھ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے اپنے شوہر کامران کا ہے۔ اس ہاتھ کی درمیانی انگلی میں وہی چاندی کا چھلا موجود تھا جو ندا نے اسے شادی کے دن پہنایا تھا۔ ندا کے دماغ میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ گونج گئی۔ اس کے حلق سے ایک انتہائی دردناک اور دل چیر دینے والی چیخ نکلی جس نے وہاں موجود تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ پیلے رنگ کی پٹی کو پھلانگتی ہوئی دیوانہ وار اس لاش کی طرف بھاگی اور اس سے پہلے کہ کوئی اہلکار اسے روک پاتا، اس نے اس لاش کے چہرے سے وہ سفید چادر کھینچ لی۔ سامنے کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ ندا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لاش کامران کی ہی تھی، لیکن اس کا چہرہ جو کبھی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوا کرتا تھا، اب مکمل طور پر نیلا اور کالا پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل کر سوکھ چکی تھی۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ اسے دیکھ کر ندا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ وہیں فرش پر گر کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی اور اپنے شوہر کے بے جان جسم سے لپٹ گئی۔ وہاں موجود تفتیشی افسر نے اسے اس طرح روتے اور ماتم کرتے دیکھا تو اس کے پاس آیا اور نرمی سے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس مقتول سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ ندا نے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور افسر کو بتایا کہ وہ اس بدنصیب کی پہلی اور اکلوتی بیوی ہے جسے اس نے 3 سال پہلے یہ کہہ کر گھر میں چھوڑا تھا کہ وہ پرائے دیس جا کر محنت مزدوری کرے گا۔ اس نے افسر کو اپنی بوڑھی
بیمار ساس اپنی خستہ حالی اور تمام ان تکلیفوں کے بارے میں بتایا، مختصراً بتایا، جو اس نے ان 3 سالوں میں سہی تھی۔ اس نے افسر سے پوچھا، روتے ہوئے پوچھا کہ اس کی وہ دوسری بیوی کہاں ہے؟ اس نے میرے شوہر کا یہ حال کیوں کیا؟ تفتیشی افسر نے ندا کی ساری باتیں انتہائی غور اور افسوس سے سنی اور پھر اس کے چہرے پر ایک گہرا دکھ اور ہمدردی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور ندا کو وہ حقیقت بتائی جس نے ندا کے ساتھ ساتھ وہاں کھڑے تمام لوگوں کے ہوش اڑا دیے۔ افسر نے بتایا کہ وہ عورت جسے کامران اپنی محبت اور زندگی سمجھ بیٹھا تھا، وہ حقیقت میں کوئی خاندانی یا امیر عورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک پیشہ ور لٹیرے اور قاتل گروہ کی سرگنا تھی، جسے قانون کی زبان میں کالی بیوہ کہا جاتا ہے۔ یہ عورتیں ظاہری خوبصورتی اور جھوٹی امیری کا لالچ بچا کر لالچی اور کمزور ایمان والے مردوں کو اپنے چنگل میں پھنساتی ہیں۔ افسر نے مزید انکشاف کیا کہ اس عورت نے کامران کو اپنی محبت کے جھوٹے خواب دکھا کر اتنا اندھا کر دیا تھا کہ کامران نے اپنی بیمار بیوی اور وفادار بیوی کو مکمل طور پر فراموش کر دیا۔ اس ظالم شخص نے اس عورت کی فرمائش پوری کرنے کے لیے نہ صرف پردیس جانے کا ڈرامہ رچا کر اپنے گھر والوں سے ناتا توڑا، بلکہ اس نے اپنی ماں کی وہ دکانیں اور وہ خاندانی زمین بھی خفیہ طور پر بیچ دی جو اس کے آباء و اجداد کی نشانی تھی۔ اس نے وہ تمام کروڑوں روپے اس عورت کے حوالے کر دیے تاکہ وہ اس کے ساتھ ایک شاہانہ زندگی گزار سکے، لیکن لالچ اور ہوس کی بنیاد پر بننے والے رشتے کبھی وفا نہیں کرتے۔ پچھلی رات جب کامران نے اپنی تمام جمع پونجی اور وہ ساری رقم جو اس نے اپنی ماں کا اثاثہ بیچ کر حاصل کی تھی اس عورت کے حوالے کی، تو اس عورت نے اس کے رات کے کھانے میں ایک انتہائی خطرناک اور جان لیوا زہر ملا دیا۔ یہ زہر اتنا سفاک تھا کہ اس نے کامران کے جسم کے تمام اندرونی اعضاء کو آہستہ آہستہ گلا دیا اور وہ ساری رات اس بند کمرے میں درد سے تڑپتا رہا۔ افسر نے بتایا کہ جائے وقوعت سے ملنے والے شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ کامران نے درد کی شدت سے فرش پر ایڑیاں رگڑی اور پانی مانگا ہوگا، لیکن اس سنگ دل عورت نے اسے ایک قطرہ پانی تک نہ دیا اور وہیں اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتی رہی، یہاں تک کہ کامران کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے تو وہ عورت اس کا سارا پیسہ، تمام قیمتی زیورات اور اس کا سفری دستاویز لے کر اپنے گروہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں نامعلوم مقام کی طرف فرار ہو گئی۔ افسر کی یہ باتیں سن کر ندا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کبھی افسر کو دیکھتی اور کبھی اپنے شوہر کے نیلے اور خوفناک چہرے کو دیکھتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص پر ماتم کرے یا اس کے بھیانک انجام پر عبرت پکڑے۔ وہ شخص جس نے چند جھوٹی مسکراہٹوں اور ظاہری چمک دمک کی خاطر اس کی سچی محبت کو ٹھکرا دیا تھا، جو اس کے گھر میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شخص جس نے اپنی اس ماں کو بستر مرگ پر تنہا چھوڑ دیا تھا، جس نے اسے اپنا دودھ پلا کر جوان کیا تھا، آج وہی شخص اس عالی شان کمرے کے فرش پر ایک لاوارث اور بے وقت لاش کی صورت میں پڑا تھا۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری ہوشیاری اور اس کا سارا لالچ اسی فرش پر خاک میں مل چکا تھا۔ ندا آہستہ سے اٹھی اور اس نے ایک آخری بار اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے دل سے اب اس کے لیے محبت اور انتظار کے تمام جذبے ختم ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک گہری اور تلخ سچائی نے لے لی تھی، وہ سچائی جو اس دنیا کے ہر ایک شخص کے لیے ایک کھلی کتاب اور عبرت کا نشان ہے، جو اپنے مخلص رشتوں کی ناقدری کرتا ہے، وہ شخص جو اپنی وفادار بیوی کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کی دعاؤں کو ٹھکرا کر ہوس کی اندھی کھائی میں چھلانگ لگاتا ہے، اس کا انجام کامران سے مختلف نہیں ہوتا۔ قدرت کا نظام بہت انصاف پسند ہوتا ہے اور مکافات عمل کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے، لیکن وہ پیستی بہت باریک ہے۔ جس نے سچے رشتوں کا خون کیا ہو وہ کبھی پرسکون موت نہیں مر سکتا۔
اسے اس دنیا میں اپنے کیے کی وہ بھیانک سزا بھگتنی پڑتی ہے، جس کے بعد اسے نہ کفن نصیب ہوتا ہے، نہ ہی کوئی اسے سچے دل سے رونے والا بچتا ہے۔